रिकॉर्डिंग को भी एक्सेप्ट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अ- आलमीन वल्आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज का जो हमारा सेशन है वो सरमायाकारी के इस्लामी उसूल हैं, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप मुकम्मल तवज्जो के साथ क्लास के अंदर मौजूद होंगे और मुकम्मल यकसुई के साथ आप आज के सेशन से मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ज़रा इस्लामी सरकार सरमायाकारी के जो उसूल हैं उनको थोड़ा सा कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं, वो हमारे सामने क्या क्या है। कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी सरमायाकारी के जो उसूल हैं कुरान और सुन्नत पर मबनी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे के जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो शरीयत के मुताबिक मालियाती मामलात को दुरुस्त सिमत में रखने के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। कुरान मजीद की चंद आयत हैं जिनका हवाला भी आपके सामने है। एक सूरत बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम करार दिया। इसी तरीके से हराम कारोबार से भी इज्तनाब है। एक दूसरी आयत है सूरत बकरा की आयत नंबर 168, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जो कुछ ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा है उसे खाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। एक और आयत है सूरह हूद की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं नाप तोल में कमी ना करो और लोगों के माल नाजायज तरीके से ना खाओ। ये चंद आयत हमारे सामने है इस्लामी सरमायाकारी के हवाले से। आगे जो हम उसूल डिस्कस करेंगे वो सारे इन्हीं आयत के ऊपर ही बेस कर रहे होंगे। एक हदीस आपके सामने ज़रा लेके आते हैं, चंद अहादीस में जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद की सख्ती से ममानियत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने वाला, सूद देने वाला, उसका लिखने वाला और उस पर गवाह बनने वाला सब बराबर है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। एक और हदीस है कि जिसमें शफाफ तजारत की तरगीब दे रहे हैं कि फरमाया कि ताजर जब तक सच्चाई और अमानत पर कायम रहता है वो नबियों, सदीकों और शहीदों के साथ होगा। ये जामे तिर्मिजी की हदीस है जो आपके सामने रखी है। अब इसमें अगर आप देखें तो इस्लामी सरमायाकारी के जो उसूल हैं उसमें नंबर वन अगर आप बात करें तो वो क्या है जी, सूद की ममानियत है 100%। सूद की बिल्कुल ममानियत है। नंबर टू ये है कि गैर यकीनी यानी गरर से इज्तनाब है। नंबर थ्री ये है कि हराम कारोबार में सरमायाकारी से बचाव है। और इसी तरीके से नंबर फोर पे ये है कि मुनाफा और नुकसान में शराकत है। और नंबर फिफ्थ पर यह है कि हकीकी असासों पर मबनी सरमायाकारी। और नंबर सिक्स पर शफाफियत और ईमानदारी है। बुनियादी तौर पर छह उसूल हैं। नंबर वन, सूद से ममानियत। नंबर टू, गैर यकीनी सूरत हाल से इज्तनाब। नंबर थ्री यह है कि हराम कारोबार में सरमायाकारी से बिल्कुल ममानियत है। नंबर फोर यह है कि मुनाफा और नुकसान में शराकत है, नफा नुकसान में शराकत। वो पूरी कंसेप्ट आगे डिस्कस होंगे, कुछ हो भी चुके हैं। और हकीकी असासों पर मबनी सरमायाकारी है। और आखिर पर शफाफियत और ईमानदारी है। एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है मुजारबा की, यानी सरमाया फराहम करने वाला और कारोबारी शख्स मुश्तरका तौर पर नफा और नुकसान में शरीक होते हैं। और एक और मिसाल हमारे सामने मुशारका की है कि दोनों फरीक सरमाया फराहम करते हैं और मुनाफे में मुत्तफ़िका हिस्से के मुताबिक शरीक होते हैं। और ये किताबों के चंद हवाले हैं, इस्लामी मैशियत और मालियाती निज़ाम मुफ्ती इमाम तकी उस्मानी साहब की। और एक और किताब फ़िक़्हुल मामलात है कि जो डॉक्टर वहीब ज़हीली की है। इन दो किताबों से ये जो उसूल है बुनियादी तौर पर लिए गए। और इन दोनों किताबों के अंदर इन उसूलों पर बड़ी तवील डिस्कशन मौजूद है। अब जरा आगे बढ़े, हलाल और हराम सरमायाकारी में फ़र्क क्या है। हलाल जो सरमायाकारी है उसमें ये चीज़ें बड़ी अहम है कि वो शरई उसूलों पर होती है। हकीकी जो असासे हैं उन पे ये सरमायाकारी होती है। बाहमी रजामंदी और शफाफ माहिदों पर ये सरमायाकारी डिपेंड होती है। सूद और हराम कारोबार से जरी और सनती सरमायाकारी के हवाले से यहाँ पर बात की जा रही है, तो सूद और हराम कारोबार से भी मुकम्मल तरीके से जो है इजतनाब किया जाता है। फिर इसी तरीके से हलाल मसनूआत की तैयारी जो है उसके ऊपर जो है वो बहस कर रही होती है। और एक मिसाल है इस्लामी सुकूक यानी बॉन्ड्स के हवाले से बात होती है, उसको आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अगर हराम सरमायाकारी को आप देखें जो आजकल चल रही है उसमें क्या है कि सूदी कर्जों पर है, कयास आराई और गैर यकीनी सूरत हाल होती है। हराम कारोबार जैसे शराब वगैरह, जुआ वगैरह उसमें शामिल है। सूद पर मबनी जो है ये सरमायाकारी होती है। और इसी तरीके से इस्लामी सरमायाकारी के उसूल जो किताब है
جن سے یہ چیزیں لی گئی ہیں. ایک تو کتاب ہے اسلامی سرمایہ کاری کے اصول ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی، اور ایک اور کتاب ہے معاشی اسلامیات پر مبنی جو ہے اسلامی سرمایہ کاری کے اوپر بات کی گئی ہے. مولانا مودودی کی طرف سے اس کتاب کو لکھا گیا. تو ان کے اندر حلال اور حرام سرمایہ کاری کے حوالے سے ڈسکشن موجود ہیں، جو ہمیں رہنمائی وہاں سے ملتی ہے. اب آگے بڑھیں کہ اسلامی سرمایہ کاری کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اسلامی اخلاقیات پر مبنی سرمایہ کاری ہے. اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اسلامی اخلاقیات پر ہی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ منافع اور نقصان کی شراکت داری اس میں ہوتی ہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ قیاس آرائی سے اجتناب ہوتا ہے اس میں. نمبر 4 یہ ہے کہ سماجی اور ماحولیاتی فلاح اس کے اندر موجود ہوتی ہے اسلامی سرمایہ کاری کے اندر. اور نمبر 5 یہ ہے کہ حقیقی اقتصادی ترقی مطلب اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اور اس پہ اگر آپ بات کریں کہ جو ایک اور پوائنٹ ہمارے پاس اسلامی اجارہ لیزنگ کے حوالے سے یہ کہیں نہ کہیں ڈسکس چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو کتابیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ایک فقہ المعاملات جس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، اور ایک اور کتاب ہے اسلامی مالیاتی نظام جس کو ڈاکٹر عمران اشرف صاحب نے لکھا. اس کے اندر یہ اسلامی سرمایہ کاری کی جو خصوصیات ہے انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ وہاں ڈسکس کیا گیا. اب ذرا آ جائیں اسلامی سرمایہ کاری کی کیس اسٹڈیز کے اوپر آ جائیں، اور ذرا اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی سرمایہ کاری کے عملی نمونے دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. ذیل میں ہم چند اہم کیس اسٹڈیز کو انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے جو اسلامی سرمایہ کاری کے مؤثر اور کامیاب ماڈل کی عکاسی کرتی ہے. نمبر 1 جو کیس اسٹڈی لی گئی ہے وہ دبئی اسلامک بینک کی کا مزاربہ ماڈل ہے، اس کو لیا گیا. اب یہ کیا ہے؟ دبئی اسلامک بینک جو ہے دنیا کا پہلا مکمل اسلامک بینک ہے جو 1975 میں قائم ہوا. بینک نے مزاربہ کے اصول پر سرمایہ کاری کے مختلف مواقع فراہم کیے جہاں سرمایہ کاروں کے پیسے کو حلال کاروبار میں لگایا گیا اور نفع و نقصان کی بنیاد پر منافع تقسیم کیا گیا. اب اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ گاہکوں سے سرمایہ لیا گیا اور اس کو حقیقی معیشت میں لگایا گیا، مثلا تعمیرات، صنعت، زراعت وغیرہ میں. اور پھر سرمایہ کاری مکمل شرعی اصولوں کے مطابق کی گئی جس میں سود سے اپنے آپ کو بچایا گیا، اور اس کے جتنے بھی معاہدات کیے گئے وہ شفاف ہوئے اور ان کو اسلامی بنیادوں پر جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا. اور پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ بینک نے بھی ایک مقررہ فیصد وصول کیا جو آلریڈی ڈسکشن کا حصہ ہے. تو نتائج کیا ملے ہیں اس میں؟ ایک تو یہ ہوا کہ ہزاروں افراد نے اپنی بچتیں اسلامی طریقے سے جو ہے وہ سرمایہ کاری میں لگائی. اور پھر اسی طریقے سے دبئی اسلامک بینک جو ہے مزاربہ ماڈل جو ان کا تھا دنیا بھر میں یہ مقبول ہوا. اور پھر پاک سرمایہ کاری بینک نے بھی 2008 کے مالی بحران میں بھی استحکام جو ہے اپنا جو ہے برقرار رکھا. یہ جو پہلی کیس اسٹڈی تھی دبئی اسلامک بینک کے حوالے سے جو مزاربہ ماڈل انہوں نے پیش کیا تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا. دوسرا ایک ہمارے پاس جو ماڈل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں وہ ہے ملائیشیا کا، جس کو گرین سکوک کے نام پہ جانا جاتا ہے. اب اس کی اگر آپ بات کریں تو ملائیشیا کا یہ جو گرین سکوک کے نام پہ یہ ماڈل ہے یہ ملائیشیا نے 2017 میں متعارف کروایا، اور یہ پہلا گرین سکوک جاری کیا گیا جس کے تحت اسلامی مالیات اور ماحولیاتی استحکام کو یکجا کیا گیا. طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ سکوک بیسیکلی اسلامی بانڈز کو کہا جاتا ہے. اسلامی بانڈز کے ذریعے حکومت نے قابل تجدید توانائی کے منصوبے شروع کیے ہیں. اسلامی سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ فراہم کیا اور حکومت نے شرعی اصولوں کے مطابق منافع فراہم کیا. اب سودی بانڈ کے بجائے یہ سکوک حقیقی اثاثوں پر مبنی تھا جس سے سرمایہ کاری کو پائیداری ملی. اب اس ماڈل نے اسلامی سرمایہ کاری اور اصولوں کو یکجا کیا. اس ماڈل کے ذریعے انڈونیشیا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی اس ماڈل کو اپنایا، اور پھر رزلٹ یہ ملا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے اسلامی مالیات کا ایک جدید حل سامنے آیا. یہ دوسرا ماڈل تھا کیس اسٹڈی کا. تیسرے کو اگر آپ دیکھیں مائکرو فنانس کا جو پاکستان کے اندر موجود ہے اخوت فاؤنڈیشن کے نام پہ. اب آپ جانتے ہیں کہ اخوت فاؤنڈیشن پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی مائکرو فنانس ادارہ ہے جس نے بلا سود قرضوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو سپورٹ کیا. اور طریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند افراد کو قرضہ حسنہ کے تحت بلا سود سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے. مستحق افراد کو اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار شروع کرنے میں مدد دی جاتی ہے اور پھر اس کی ادائیگی جو قسطوں میں کی جاتی ہے، اور تمام سرمایہ دوبارہ دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب اس میں اگر نتائج کے طور پہ آپ دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ ریکوری ریٹ کے ساتھ اسلامی فائنانس کا کامیاب ماڈل ہے، یعنی ریکوری تقریباً ان کی 100% ہے اور 97% یہاں پہ بتایا گیا. تو لیکن ان سے جب ہماری کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 100% ہماری ریکوری ریٹ جو ہے وہ آگے ڈیولپ ہو رہی ہے.
پھر اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 لاکھ سے زائد افراد نے اخوت کے ذریعے کاروبار شروع کیا، یہ ان کے پاس ایک ڈیٹا ہے، اور سود کے بغیر بھی فلاحی اور کاروباری ترقی ممکن ہونے کا انہوں نے ایک عملی ثبوت جو ہے وہ پیش کیا۔ یہ تیسری کیس اسٹڈی تھی۔ اور آخری جو کیس اسٹڈی اسلامی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہے، وہ سعودی عرب کا ایک اسلامی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہے۔ سعودی عرب نے 2016 میں پہلا اسلامی یہ جو ہے متعارف کروایا، جس میں سرمایہ کاروں کو حلال پراپرٹی منصوبوں میں سرمایہ لگانے کا موقع ملا، اور طریقہ کار اس کا یہ تھا کہ اسلامی سرمایہ کاروں نے شرعی اصولوں کے مطابق ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی، نفع و نقصان کی شراکت داری مشارکت کی بنیاد پر سرمایہ کاروں کو منافع ملا، اور قیاس آرائی سے اجتناب کرتے ہوئے شفاف معاہدے کیے گئے۔ اسلامی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب نے ریئل اسٹیٹ کے طور پر حلال مواقع جو ہے اس کے فراہم کے نتائج کے طور پر، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری نے روایتی سودی بینکنگ کا متبادل دیا اس انیشیٹو کے طور پر۔ اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک جیسے متحدہ عرب امارات ہے، پاکستان، انڈونیشیا نے ابھی یہ جو ماڈلز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھر آگے متعارف کروائے، یہاں سے یہ انیشیٹ ہوئے وہ آگے بڑھے۔ اور آخر پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں میزان بینک کا ایک اسلامی اسٹاک فنڈ بھی ہے جو آج کی کیس اسٹڈی میں شامل ہے۔ میزان بینک پاکستان میں اسلامی مالیات کا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس نے شرعی اصولوں پر مبنی اسٹاک انویسٹمنٹ فنڈ متعارف کروایا، جو اسلامی سرمایہ کاری میں ایک انقلابی قدم تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صرف حلال کاروباروں کے اسٹاکس میں سرمایہ کاری کی گئی، اسٹاک مارکیٹ میں قیاس آرائی سے اجتناب کیا گیا، سرمایہ کاری کے لیے مشارکہ، مضاربہ اور اجارہ جیسے شرعی اصول اپنائے گئے۔ اب اس کے جو نتائج ملے وہ یہ تھے کہ یہ ماڈل دیگر اسلامی اسٹاک مارکیٹ میں حلال سرمایہ کاری کا ایک مضبوط نظام قائم ہوا، ہزاروں افراد نے اسلامی طریقے سے سرمایہ کاری کے فوائد حاصل کیے، اور مختلف بینک جیسے کہ البرکہ بینک، دبئی اسلامک بینک، الفلاح اسلامک بینک نے بھی اس کو پھر اپنایا۔ اور آخر پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کیس اسٹڈیز یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اسلامی سرمایہ کاری ایک مضبوط، پائیدار اور اخلاقی مالیاتی نظام فراہم کرتی ہے۔ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے 5 کیس اسٹڈیز جو رکھی ہیں اسلامی سرمایہ کاری کے حوالے سے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی افسانے سنائے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ لوگوں نے اس کے اوپر عملاً کام کیا، لاکھوں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے مستفید ہوئے ہیں۔ اور آخر پر اگر ہم ڈسکس کریں ماحولیاتی، سماجی اور حکمرانی کے اصول، یہ ایک فارمولا ڈیولپ ہوا ESG کے نام پہ، جس میں کہا گیا انوائرمنٹل، سوشل اینڈ گورننس کے حوالے سے اس کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ اب اس میں 3 چیزیں بنیادی طور پر کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماحولیاتی تحفظ، قابل تجدید توانائی کے منصوبے، ماحول دوست صنعتیں، نمبر 2 سماجی فلاح و بہبود، غربت میں کمی، فلاحی اسکیمیں، پھر اسی طریقے سے بہتر حکمرانی، شفافیت، اور پاکستان میں اسلامی مائکرو فنانس پر جو ہے کیا چیز پروگرامات کو ڈیولپ کیا گیا، اور اس کو آگے لے کے آسانی سے وہ آگے بڑھ گئے۔ اب اس پہ اگر آپ روایتی جو سرمایہ کاری ہے، ہم نے پہلے جائزہ لیا اسلامی سرمایہ کاری کے، اس کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا قرآنی آیات کی صورت میں بھی، اور پھر ہم نے کیس اسٹڈیز کو دیکھا۔ اب جو روایتی سرمایہ کاری ہے اس کے چند کیس اسٹڈیز کو دیکھ کے آج کے اس سیشن کو ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ 2008 کا مالی بحران، آپ جانتے ہیں کہ روایتی سودی بینکاری اور قیاس آرائی کی وجہ سے عالمی بحران پیدا ہوا، عالمی مالی بحران پیدا ہوا، جس سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ انتہائی نقصان ہوا۔ اسلامی بینکنگ نظام میں چونکہ سود اور قیاس آرائی کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے اسلامی مالیاتی ادارے زیادہ مستحکم رہے اس دوران۔ نمبر 2 یہ ہوا کہ وال اسٹریٹ اسٹاک مارکیٹ، روایتی اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے دیکھا کہ قیاس آرائی اور جوئے جیسی سرمایہ کاری عام ہے، لیکن اسلامی مالیات میں صرف حقیقی اثاثوں پر مبنی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جو معیشت کے استحکام کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ملائیشیا کا اسلامی مالیاتی ماڈل، ملائیشیا نے اسلامی بینکاری کو فروغ دیا، جس سے اس کی معیشت میں استحکام آیا، اور گرین سکوک جس کو ہم نے ڈسکس کیا بانڈ کے حوالے سے، اسلامک بانڈ کے حوالے سے، جیسی اسکیموں نے ماحول دوست سرمایہ کاری کو فروغ دیا۔ خلاصے کے طور پر اگر آپ کی اس ڈسکشن کو آپ یہاں پہ آج کلوز کریں گے تو اس میں یہی تھا کہ اسلامی مالیاتی جو سرمایہ کاری ہے وہ پائیداری اس کے اندر موجود ہے، وہ ماڈل حقیقی، جو اسلامی مالیاتی ماڈل حقیقی اثاثوں پر مبنی ہوتا ہے، جو معاشی ترقی میں مدد دیتا ہے، جبکہ روایتی سرمایہ کاری میں سود، قیاس آرائی، غیر شفافیت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اسلامی سرمایہ کاری زیادہ مستحکم اور اخلاقی جو اصول ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو سیشن تھا اسلامی سرمایہ کاری کے اوپر، اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا، جہاں ہم نے اسلامی سرمایہ کاری کے اصولوں کو قرآن و حدیث کی صورت میں دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے اسلامی سرمایہ کاری کے جو اصول ہمیں قرآن اور احادیث کی صورت میں جو پوائنٹس کی صورت میں ملے ہیں، سود ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، حرام کاروبار میں سرمایہ کاری سے بچاؤ ہے، منافع و نقصان میں شراکت ہے، اور شفافیت اور ایمانداری ہے، اس کو ہم نے لیا۔
پھر اس کو ہم نے مضاربہ اور مشارکہ کی مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی. پھر ہم نے حلال اور حرام سرمایہ کاری میں فرق کیا، دیکھا کہ حلال سرمایہ کاری کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ڈسکس کیا. اور پھر ہم نے دیکھا حرام سرمایہ کاری کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا، چند کتابوں کے حوالے بھی لیے ہیں، کتابوں کو ڈسکس بھی کیا. اور پھر ہم نے اسلامی سرمایہ کاری کی خصوصیات کو دیکھا، وہ جو بنیادی طور پہ ہمیں 5 خصوصیات ملی ان کو ہم نے دیکھا. اور پھر ان خصوصیات کے بعد ہم نے دنیا میں جو اسلامی سرمایہ کاری کے اوپر جو کیس ڈیولپ ہیں، جو اسلامی ممالک کے اندر کہیں نہ کہیں پریکٹس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، ان میں ہم نے دبئی اسلامک بینک کا مضاربہ ماڈل جو ہے اس کو ڈسکس کیا. پھر اسی طریقے سے ملائیشیا کا جو گرین سکوک کا ماڈل، جو اسلامک کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بانڈز کا جو ماڈل تھا ملائیشیا کا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اور پھر ہم نے مائکرو فنانس کے حوالے سے اخوت فاؤنڈیشن پاکستان کا جو ماڈل تھا اس کو ہم نے جو اسلامی سرمایہ کاری کے حوالے سے ڈسکس کیا. اور سعودی عرب کا جو اسلامی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے حوالے سے جو ماڈل تھا اس کو ہم نے اسلامی سرمایہ کاری کے حوالے سے ڈسکس کیا. اور پاکستان ہی میں میزان بینک کا جو اسلامک اسٹاک فنڈ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اور یہاں پر الحمدللہ پاکستانی ہونے کے طور پہ ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے کہ اسلامی بنیادوں پر 2 بڑے اہم ماڈل جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر مل رہے ہیں. اور اگر مزید کوششیں کی جائے، آپ لوگ بھی ہم لوگ سب مل کے کوششیں اپنی کریں، تو مزید چیزیں جو ہے وہ اسلامی تناظر میں آگے کی طرف بڑھ سکتی ہے. پھر ہم نے ماحولیاتی سماجی حکمرانی کے جو اصول تھے، جو کہیں نہ کہیں فائنانس معیشت کے اندر کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوتے ہیں ESG کے طور پر، ان کو ہم نے دیکھا. اور الحمدللہ اسلامک جو سرمایہ کاری ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور پھر آخر پر ہم نے روایتی سرمایہ کاری کے کیس اسٹڈیز کو دیکھا، اور اس میں جو مالی بحران ہوئے، وال اسٹریٹ جو اسٹاک کے حوالے سے جو ایشوز کریٹ ہوئے ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اور اس طریقے سے آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے اسلامک سرمایہ کاری کے حوالے سے، وہ تقریباً یہاں پر مکمل ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سوال ہو، کوئی کوشچن ہو